बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं पाकिस्तान डिबेट के साथ। मेरे साथ मौजूद हैं फवाद अहमद और पैनलिस्ट का जैसे कि पहले ही तारफ़ हम करवा चुके हैं, हमारे साथ 8 बजे भी ये पैनलिस्ट मौजूद थे। साबिक़ वफाकी वज़ीर जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं। जनाब हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर तज़कियाकार हैं। जनरल रिटायर्ड ज़ाहिद महमूद साहब दिफाई तज़कियाकार हैं और मुल्क के मारूफ इकानमिस्ट जनाब डॉक्टर अब्बास सुलैरी साहब आज हमारे से शरीक गुफ्तगू हैं। पाकिस्तान डिबेट में जैसे कि हम जिक्र कर रहे हैं, अपना सूबा अपना निज़ाम, यानी मेरा सूबा मेरा निज़ाम, सूबों की जो बहस चल निकली है, इस पे जो आम आदमी की राय है वो भी हमने आपके सामने रखी। आज सी पाकिस्तान का तज़किरा भी हुआ, लेकिन इसी बहस को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, ये जो लोकल बॉडीज़ या लोकल गवर्नमेंट्स की हम बात करते हैं, बेख्तियार मकामी हुकूमतें, हर कोई रोना रोता है जी मेरे पास वसाइल नहीं है, हमें बाख्तियार नहीं रखा गया। कुछ सियासी जमातें इंतखाबात करवाती नहीं हैं, जो करवा देती हैं वो इख्तियार नहीं देना चाहती। मलिक साहब, दुरानी साहब माशाअल्लाह इतनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। मेरा तो हमेशा दिल यही करता है कि किसी अच्छे बंदे से इनकी खताती करा के फ्रेम करवा के अपने कमरे में इनके जो है कोटेबल कोट्स लगाता जाऊं। अच्छा, क्योंकि वहाँ बड़े अच्छे लगेंगे। मैं पढ़ूंगा, फिर उससे बड़ी हिकमत की बातें मिलेंगी। कोई बात नहीं, गलत नहीं, मैं तो 100% मुतफिक हूँ। क्राइसिस ये है ही नहीं। हम यहाँ क्यों बैठे हैं? शर्म में क्या शर्म है? हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि जहाँ पे किसी को भावलपुर सूबे में इस वक्त इंटरेस्ट नहीं है, दुरानी साहब को है, मुझे भी हो सकता है। किसी को यहाँ पे इस वक्त जो हज़ारा सूबे में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्राइसिस तो है ही नहीं वहाँ पे। क्राइसिस ये है कि जी सूबे मैनेजेबल नहीं हो रहे। क्राइसिस ये है जी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है उन्होंने होश से ही रखा हुआ है इन सूबों को और उनके पूरी आवाम को, और उसके ऊपर वो हमारे से कुछ लोग बड़े हैं उनको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं या उनको नीचा दिखा रहे हैं, या पाकिस्तान के ऊपर उनके साथ जो है उनके जो मफादात है मावराए पाकिस्तान है, पाकिस्तान के मफादात से ऊपर है और वो अपने निज़ाम को चला रहे हैं। अब जब मसला ये है कि इस वक्त कोई ढकी छुपी अल्फाज चबाए बगैर दुरानी साहब की बातों में बाद में दिलचस्पी ली जाएगी। पहले दिलचस्पी ये मेरी भी यही है और मेरे बॉसेस की भी यही है कि जी 32 सूबे बनाए जाएं। मियां आमिर साहब ने इतनी मेहनत शाखा से इतना पेपर बनाया है, वो भावलपुर सूबे के लिए बनाया है कि हम जाके ये बात डिस्कस करें। हमारे चौधरी अब्दुर्रहमान साहब जो हैं, आप हैं, आपको पता है कि हम कितने 1.5-2 साल से ये काम हो रहा है। मुझे भी कई दफ़ा आपने मौका दिया है, वहाँ पे हम बैठे हैं और इसके ऊपर सोल सर्चिंग हुई है। 1.5 साल पहले भी एक मीटिंग हुई थी, याद होगा ना मलिक साहब आपको? बिल्कुल। यहाँ पे मियाँ साहब भी थे, चौधरी अब्दुर्रहमान साहब भी थे। तो ये सारी चीज़ असल मसला मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस वक्त इस पोलिटिकल टर्माइल में फिर याद आपको कब आते हैं? जब पीपल्स पार्टी आपसे नाराज़ होती है। याद आपको कब आते हैं? जब बलूचिस्तान के अंदर इंसर्जेंसी बढ़ जाती है। याद आपको कब आते हैं? जब केपी के अंदर जो मसाइल आपके लिए पैदा होते हैं। भाई हालत अमन में क्यों नहीं याद आते? आप जरदारी साहब को सदर नहीं बनाना चाहते थे, आप पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनाना चाहते थे, क्या आपने कर लिया? पीपल्स पार्टी ने मनवा नहीं लिया अपनी बात? ये जो हुआ ये 2025 में फरवरी मार्च के अंदर में शायद ये GDA ने, पुलिजो ने, अब्बासी ने वगैरह ने जो किया नहरों का मंसूबा, ये छोटा साना नहीं था। मतलब 23 दिन सूबा सिंध बंद रहा। कोई पाकिस्तान में बेचारी एक्सपोर्टर थे और जिनका पेरिशेबल आइटम था, कंटेनर का गल सड़ गया, वो ट्रैफिक क्लियर करने के लिए 7 दिन लग गए थे। बिल्कुल। भाई देखें क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, एक बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है मलिक साहब। कभी अवाम के पीछे लीडर छप जाते हैं, कभी लीडरों के पीछे अवाम को कर लेते हैं अपने पीछे। ये एक ऐसा खेल है जो कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उनकी बस के बाहर है कि उसको कैसे हैंडल करें। अकेले अकेले को तो पकड़ के वो लटका भी सकते हैं, अकेले अकेले पकड़ के तो हर तरह का इंतज़ाम कर सकते हैं, लेकिन जब इस तरह के निज़ाम के अंदर आएँ तो बेबस हैं। अगर नहीं करेंगे तो मज़ीद नुकसान अपने को बचाएंगे, मुल्क को बचाएंगे। देखो इस वक्त क्राइसिस ये है कि ये सही है ना हासिल है, लेकिन अच्छा एक्सरसाइज करते रहे। क्यों दुरानी साहब कह रहे हैं जी मैं एक अरसे से 2018 से एक कोई नए किस्म का पाकिस्तान का जो नया किस्म निज़ाम है मुतारफ़ करा के फिर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह करे हो चल जाए। इनका 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 तो मसला शायद हल हो जाए
کیونکہ جو بنائے تھے بندے جنہوں نے صوبے کا بنایا تھا 2018 کے اندر، فروری مارچ کے مئی جون کے اندر اتنی بڑی تنظیم بن گئی، یکدم ایک اس کا صدر بن گیا، جنرل سیکرٹری بن گیا، پھر عمران خان صاحب کے پاس جا کے پیچھے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، اور صف کے سب بندی ہو گیا، پھر اس کے بعد صبح بہاولپور سارے جیت گئے، جتنی اکثریت میں وہ بندے جیتے ہیں تو کیا. اور پنجاب بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پنجاب اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہوئی ہے، ہر جگہ اس کی قبولیت ہے، ہر بندہ تو بنا لے، لیکن کسی کو بھی یہ دلچسپی نہیں ہے. دلچسپی اس وقت یہ ہے، اور صحیح دلچسپی ہے کہ جی 32 صوبے بننے چاہیے، اس سے دو لگ سکتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا میں اس کیا ایک دریا کے پار گیا تو ایک اور دریا کے سامنے تھا منیر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. یہ ان کو اس وقت اگلے دریا کے تب پتہ چلے گا جب 32 صوبوں کو ہاتھ لگائیں گے، بنا لیں گے. حضور سیاسی باتوں کو سیاست میں رہنے دیں. اب جس طریقے سے سیاست چلا رہے ہیں، جتنا ٹائم ہے اس کی ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، اس کی شیلف لائف ہے. پہلے بھی لوگ کا ہے، یہ 7واں 8واں نظام ہم ٹرائی کر رہے ہیں. اب اس کو اپنی مدت اس کے 2018 سے شروع ہوا ہے، 8 سال ہو گئے، 2-3 سال اس کے رہ گئے تھے نظام بیچارے کے. پھر ایک نیا نظام ڈیزائن کریں گے. پھر درانی صاحب کے اور ملک رسول اللہ صاحب کے میں وہ مفکرانہ دانشورانہ جو رہنمائی ہے وہ مجھے ضرورت ہوگی اس نظام کی، اس کو کیسے چلانا ہم نے. یہ سارا کل پاکستان جو بتایا جاتا ہے. میں تو ایک بات میں کہنے تھے، یہ ڈیبیٹ کی بات نہیں ہے، لیکن میں حقیقت ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ جس پاکستان کو چھوڑ کے میں جا رہا ہوں تب میں رخصت وہ میں پاکستان برباد کر کے جا رہا ہوں. بس ابھی کہیں نہیں جا رہے یار اس ملک کو یہ کوئی فٹ بال گیم ہے جہاں ککے مارتے رہے ساری عمر. ملک کو ایک بندوں کے لیے ملک بنا ہے. آج بھی ایک بندے کو دیکھ کے آئین کے اندر بندوں کے نام لکھے گئے، آئین کے نام آج بھی بندے کے اوپر عمران خان صاحب کے اوپر پاکستان کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے، نواز شریف پہ ڈیزائن کیا جا رہا ہے، کچھ اور بندوں کے نام پہ پاکستان ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اس بندے کو امیونٹی دے دو، اس بندے کو یہ کر دو، چلو کر لیں. اگر آپ کے نام اتنے اہم ہیں، اللہ نے آپ کو بڑے بڑے نظام دیے ہیں اور اس ملک کو آپ نے پیچھے رکھا ہے جس نے آپ کو اس مقام پہ پہنچایا، تو پھر چلائیں آپ. مجھے تو کوئی دکھ نہیں نہ میں تو سٹیک ہولڈر نہیں اس ملک میں صرف اس ملک کا ایک غمخوار ہوں، دکھ لینے والا ہوں. سٹیک ہولڈر ہیں وہ جانے جن کو اللہ نے اس ملک نے نوازا، وہ جانے ان کا کام جامے. بالکل ٹھیک ہے. جنرل زید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے جی کہ سیاستدان تو اپنے اختیارات دینا نہیں چاہتے، وہ نہیں چاہتے نئے صوبے بنے، نہ وہ نئی لیڈرشپ چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جی چند خاندانوں کے پاس ہی جو سیاست ہے یہ انہی کے پاس رہے. دوسری طرف یہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ جناب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ نئے صوبے بن جائیں، اس سے انتظامی معاملات بہتر ہو جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسی صورتحال ہے؟ دیکھیں نصر اللہ صاحب، اس وقت ایک ٹھیک ہے ہمیشہ یہی کہتے رہیں کہ جی پاکستان ایک کراس روڈ پہ کھڑا رہا ہے اور بہت عرصے سے ہم یہ سن رہے ہیں، بٹ ٹوڈے وی ہیو اے ویری سیریس ایگزسٹینشنل تھریٹس ہیں جی. اور یہ اس کو ہمیں اگر ہم اس ڈیوائیڈ میں کریں گے جی سیاستدان یہ چاہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے، اٹ از ناٹ چاہت. دیکھ اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت کیا ہے جی. بالکل پاکستان کو اگر اس کی ضرورت ہے تو ہمیں ساروں کو سینرجی پیدا کرنی ہوگی. نو انڈیویجول از بگر دین دا انسٹیٹیوشن اینڈ نو انسٹیٹیوشن از بگر دین پاکستان. نو انڈیویجول از بگر دین اے پارٹی اینڈ نو پارٹی از بگر دین پاکستان. یہ اس چیز کے جتنی ہم ڈیبیٹ کریں گے ہم اسی میں پھنستے چلے جائیں گے. پاکستان اس وقت وکٹم ہوا ہے بیڈ گورننس، بیڈ مینجمنٹ کا، بیڈ. اچھا ابھی آپ ایکسٹریمزم کو لے لیں، کہاں زیادہ تر وہی سے ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ آپ کے ریکروٹ ہو رہے ہیں جہاں پہ ڈیپریویشن، سوشو اکنامک ڈویژنز ہیں، فرق ہے، دوریاں ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے پنجاب کے اندر بھی دیکھ لیں، باقی خیبر پختونخوا کے اندر بھی دیکھ لیں. آپ نے بغیر تیاری کے اس کو فاٹا کا جب انضمام کر رہے تھے تو اس کی یہی وجہ تھی کہ آپ ایک لا ہونا چاہیے ان دی پولیٹیکل باؤنڈریز آف دا پاکستان. کہیں آپ نے کیٹیگری اے رکھا ہوا، کہیں کیٹیگری بی رکھا ہوا ہے. ایسے تو آپ انسیکیورٹیز اور انسٹیبلٹیز کو نہیں ایڈریس کر سکتے. کرم اور پارا چنار میں چلے جائیں، وہاں زمینوں کے مسائل شروع ہوئے جی، ڈاکومنٹیشن نہیں ہے، کرتے کرتے کبھی وہ سیکریٹیرین روپ اختیار کر لیتی ہے، کبھی وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی کنٹسٹیشن کا بن جاتا ہے، ہائی جیک ہو جاتی ہیں. جتنی سوشل موومنٹس ہیں وہ سوشل ڈسرپٹیو موومنٹس میں چلی جاتی ہیں، گورننس کے ایشوز آ جاتے ہیں. 73,000 آپ نے لیویز رکھی ہوئی ہیں. اچھا پورا اس کے بیچ میں سے 40% ایڈمنسٹریٹو ہیں، 60% گھوسٹ ہیں جی. آپ اندازہ لگا لیں
اور 93 ارب کی آپ تنخواہیں دے رہے ہیں, 140 ارب کا ہے, اس کو کیٹیگری اے اگر آپ کرتے ہیں تھانوں کو, لیویز کو پولیس میں کرتے ہیں, تو سیاست سے سوال اٹھنا شروع ہو جاتا ہے ود آل مائی ریسپیکٹ کہ جی قتل ہوئے ہیں, ایک دھماکہ ہوا ہے, ٹیررزم ہوا ہے, اور اس کا حل یہ ہے کہ لیویز کو بحال کریں, واپس اس کو لیویز میں لے جائیں, کیونکہ ہم وہ پیسہ, یو انڈرسٹینڈ میں جس طرف ہنٹ کر رہا ہوں. تو ایسے یو کانٹ رن پاکستان. پانی کی بالے ہم نے بات کر لی, جو پانی ضائع ہو رہا ہے, آپ پاکستان پر 5-7 سال 10 سال بعد واٹر سکارڈ ہو جائیں گے, ہم فوڈ سکارڈ ہو جائیں گے. کیا اسی طریقے ہم بیٹھے رہیں گے کہ جی نہیں ہم نہیں کرنا چاہتے, وہ فلاں چاہتا ہے نہیں چاہتا؟ دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. یو کانٹ رن کنٹری لائک دس. جی ایک ایم این اے جو ہے وہ بڑی پکچر لگا رہا ہے کہ جی آج ایک ایمبولینس سامنے الاٹ کروا لیا جی اپنے ضلع کے لیے. فار گاڈ سیک وی ہیو ٹو رائز ابو دیز تھنگس. ایکول ڈسٹریبیوشن کی ضرورت ہے. ہمارا 18th امینڈمنٹ کے اندر کچھ ایسے فلاز موجود ہیں. اٹس اے ویری گڈ امینڈمنٹ, ساری اسپرٹ اپنی جگہ, اپنے انڈیپینڈنٹ, لیکن آپ نے پریکٹیکلی پھر ان کو کرنا بھی ہے. لیکن اب جیسے ایجوکیشن ہے, اس فائنانس بل کے ساتھ آپ پاکستان کی موجودہ انوائرمنٹ میں اس کی سیکیورٹی نہیں انشور کر سکتے اگر صوبے اپنی کنٹریبیوشن نہیں کریں گے. آپ نے پولیس کو ایکوپ کریں. دیر آر سو مینی گورننس ایشوز. تو آئی تھنک ہمیں اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ کل کر دینا چاہیے کہ کوئی انڈیویجول, کوئی پولیٹیکل پارٹیز, وٹ از پالیٹکس پاکستان سے بڑی تو نہیں ہو سکتی نا ہماری پالیٹکس. اور پالیٹکس کے اندر ہی سیکیورٹی موجود ہے, اکانومی بھی موجود ہے. ان کی اپنی بہتری ہوگی اگر یہ پرفارم اچھا کریں گے. 21ویں صدی کے نوجوان کو آپ اس طرح اندھیرے میں نہیں رکھ سکتے جو آج سے 15-20 سال پہلے وہ دہاڑیاں لگ رہی تھیں. ایسے دہاڑیاں نہیں لگ سکتی آپ پاکستان میں. یہ بچے کاکروچز آپ نے دیکھ لیے نیبرہڈ میں, یہ بچے دے آر ناٹ ٹیکنگ. میں خود ایک یونیورسٹی میں پرنسپل ہوں. آئی انڈرسٹینڈ دس یوتھ, دے آر ناٹ لوکنگ ایٹ اس فرام دوز اینگل جو ہم پاسٹ میں دیکھا کرتے. تو آئی تھنک اگر پاکستان کی ضرورت ہے تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ کوئی اس سے بڑا نہیں ہے, کسی کی چاہت نہیں ہے. اگر پاکستان کی چاہت ہے تو وی شوڈ بی اسٹینڈنگ ود اٹ. اس کو چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. وی کانٹ رن کنٹری ان دس اسٹیٹ. بالکل ٹھیک بات ہے. سنیل صاحب, کیا سسٹینیبلٹی ہوگی اگر ہم اس کو تقسیم کر دیں 32-33 پارٹس کے اندر؟ سسٹینیبلٹی کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی اکانومک ڈیپتھ کی بات کر رہے ہیں. تو کیا پاکستان کی معیشت میں, پاکستان کے ان چھوٹے چھوٹے 33-35 علاقوں کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے کہ وہ اپنی ریونیو جنریشن خود کر سکیں, اپنے انتظامات خود سنبھال سکیں, اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وفاق کو دے سکیں؟ اس طریقے سے کیا ہماری اکانومی میں ہر ضلع کی سطح پہ یا ہر ڈویژن کی سطح پہ یا جہاں بھی ہم پرپوز کرتے ہیں 32-33 علاقے, اتنی ڈیپتھ موجود ہے سر اکانومی کے اندر, معیشت کے اندر؟ سلاری صاحب اس میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت جو ایک رائے ہے جو صوبے بنانے کے حق میں, وہ کہتے ہیں جناب آر پی اوز کے آفیسز موجود ہیں, کمشنر آفیسز موجود ہیں, وہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل کے جو ہے وہ بڑی بڑی ہالز ہیں, دفاتر ہیں, انفراسٹرکچر پورا موجود ہوتا ہے کسی بھی ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے اوپر. تو آپ کو نئی جو ہے نہ بلڈنگز چاہیے, نہ جو ہے اس پہ اخراجات چاہیے, آفیسرز آپ کے علاقوں میں موجود ہیں, وہ اس پورے نظام کو چلا سکتے ہیں. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے اس میں جو دوبارہ سے میں اپنے پہلے والے راؤنڈ کے جوابات کی طرف جاؤں گا کہ اس کی ایک آبجیکٹیو اسیسمنٹ جو ہے وہ ہمیں کر لینی چاہیے. سوال یہ نہیں کہ صوبے بننے ہیں یا نہیں بننے, نہ ہی سوال یہ ہے کہ صوبے بنانا جو ہے یا نہ بنانا وہ کوئی سیاسی یا زندگی موت کا مسئلہ ہے. دیکھیں ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہے وہ عوام کے لیے ہوتا ہے. تو یہ کسی سیاسی جماعت کے لیے صوبہ نہیں بنایا جاتا, نہ کسی سیاسی جماعت کے لیے صوبہ نہیں بنایا جاتا, بلکہ یہ ہے کہ عوام جو ہے, عوام کے لیے اسٹیٹ کیا ہے. آپ پنجاب کے کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, ان کے لیے اسٹیٹ جو ہے وہ پٹواری اور تھانہ ہے. اگر ریونیو ڈپارٹمنٹ ان کو بہتر ڈیل کرتا ہے, اگر تھانے کچہری میں ان کی سنی جاتی ہے, تو ان کے لیے حکومت بہت پرفیکٹ کام کر رہی ہے. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں تو آپ کوئی بھی حکومت لا کے بٹھا دو, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے. تو ہمیں اس ڈبیٹ کو تھوڑا سا غیر سیاسی رنگ دینا ہوگا, سیاست سے ہٹ کے اس کے جو ہے وہ پرائز اینڈ کونس ہمیں دیکھنے ہوں گے. جہاں پہ اس کے فائدے ہو سکتے ہیں وہاں پہ ضرور جو ہے آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس بن جانے چاہیے. اگر کوئی جو ہے صوبہ, اس کی صوبائی اسمبلی یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارے پاس اس کا آلٹرنیٹو ہے, اس آلٹرنیٹو کو ٹرائی کر کے دیکھ لینا چاہیے. جو آپ کا سوال تھا کہ ہر کمشنریٹ آفس میں ڈویژن لیول پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن وہاں پہ بیوروکریسی کی اتنی بڑی لیئر جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے ہر ڈویژن کی سطح پہ ایک چیف سیکرٹری آ کے بیٹھ جاتے ہیں, ہر محکمے کا جو ہے سیکرٹری آ کے بیٹھ جاتا ہے, آپ کا وہ جو ہم بیوروکریسی جس سے ہم جان چھڑانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس کا اسٹرانگ ہولڈ جو ہے اس کو کم کیا جائے,
وہ کلونیل سسٹم جو ہے وہ ریپلیکیٹ ہو کے وہ ابھی تو 4 جگہ پہ ہے، وہ 35-36 جگہ پہ پہنچ جائے گا. تو میں بالکل اس چیز کے حق میں ہوں کہ ڈیولوشن آف پاور، ڈیولوشن آف فزیکل ریسورسز، جو ڈیسیژن میکنگ ہے اس کی ڈیولوشن ہونی چاہیے. اب وہ کیسے ہونی چاہیے اس پہ تھوڑا سا غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہ جو ماڈل جو ہے بیوروکریسی کا یہ 4 صوبوں پہ نہیں چل سکا تو میری اپنی ناقص رائے یہ ہے کہ یہ شاید 40 جگہ پہ بھی آپ لے کے جائیں تو آپ اسی وائرس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. آپ بیوروکریسی کی مائنڈ سیٹ تو چینج نہیں کر پائیں گے. اگر افسر شاہی کو آپ چینج نہیں کر پاتے تو آپ جو مرضی کرتے رہے. وہاں پہ دوبارہ سے یہی ٹرانسفر پوسٹنگ کے سلسلے شروع ہو جائیں گے اور آپ کا جیسے اس پر کوئی بھی آفیسر جو ہے وہ اپنی مرضی سے بلوچستان میں سرو کرنا پسند نہیں کرتا ہے. ہر صوبے میں کئی ایسے نئے صوبے بن جائیں گے یہاں پہ کہ کوئی آپ کا قابل افسر جانا نہیں چاہے گا اور ایک وشیس سائیکل جو ہے وہ بن جائے گا. تو میری رائے تو یہی ہے کہ ہمیں بالکل نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے بارے میں سوچنا چاہیے، لیکن ان کو رن کیسے ہونا ہے اس پہ ہمیں تھوڑا سا جو ہے اس کے سسٹمک فیلئر کو دیکھنا پڑے گا. آپ ابھی ایک جو سیکٹری ہوتا ہے وہ مذہبی امور چلا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پلاننگ میں بھیج دیتے ہیں، پلاننگ سے اٹھاتے ہیں اور اس کو آپ ماحولیات میں یا صحت میں بھیج دیتے ہیں. تو وہ جیک آف آل ٹریڈ تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ اسپیشلسٹ نہیں ہے. اور ہمیں اگر نئے جو ہے ڈھانچے ان کا بارے میں سوچ رہے ہیں تو پھر ہمیں جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے. ہم ساری کی ساری بحث جو ہے وہ سیاستدانوں پہ آ کے ختم کر دیتے ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ان سیاستدانوں کو چلانے والی جو افسر شاہی ہے جب تک اس میں ریفارم نہیں ہوں گی تب تک شاید آپ کو خاطر خواہ رزلٹ جو ہے وہ نہیں نکال پائیں گے. پاکستان ڈیبیٹ میں وقت ہوا ایک کمرشل بریک کا، واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پاکستان ڈیبیٹ میں ایک بار پھر خوش آمدید. درانی صاحب، راستہ کیا ہوگا؟ ڈیبیٹ بھی ہو گئی، لوگ چاہتے بھی ہیں، لیکن سلیری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، سیاسی جماعتوں پہ ہمیں اتنا جو ہے فوکس نہیں ہونا چاہیے، لیکن راستہ کیا ہوگا؟ اگر فار ایگزامپل آپ کی پروونشل اسمبلیز نہیں مانتی، 2 صوبے بنیں گے پھر ہزارہ ڈویژن یا بہاولپور جو ہے وہ، لیکن باقی صوبوں کا پھر کیا ہوگا؟ پیپلز پارٹی تو ماننے کو تیار نظر نہیں آتی ہے. سر یہی سوال ہے کہ ریفرینڈم ہو سکتا ہے، کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. سر یہ بھی ایک سوال اس کے ساتھ بنتا ہے کہ کیا 2-3 صوبے بنا کر، نئے صوبے بنا کر، چاہے وہ بہاولپور ہو، چاہے وہ ہزارہ ہو، یا اور کسی مقام پہ ملک کے صوبہ بننے کے لیے تیار ہو، وہاں کے عوام تیار ہو، رائے عامہ تیار ہو، تو کیا ہم ان کو سیمپل بنا کے پھر آہستہ آہستہ صوبوں کی طرف جا سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم 33, 34, 35, 37 صوبوں کی بات کریں؟ دیکھیں، میں ایک انجینئر ہوں لیکن سیاست میں ہوں، ٹھیک ہے نا، سیاسی انجینئر، سیاسی انجینئر ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ میں مایوسی کی باتوں کو کفر سمجھتا ہوں. اچھا، نیور گیون. میں اکیلا بھی کھڑا ہوں تو میں کھڑا رہوں گا. میرے صحیح بہاولپور محاذ والے سارے جا کے خان صاحب کے ساتھ مل گئے، میں اکیلا نہیں گیا سب پسٹل کے باوجود. بالکل. بات یہ ہوتا ہے کہ اصولوں کے اوپر آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے. میری آج بھی یہ رائے ہے کہ پاکستان کے یہ عوام کا حق ہے کہ انہیں خوشحالی ملے. آپ مایوسی کا پردہ ڈال کے، مایوسی کا کمبل ان کے اوپر پھینک کے، انہیں یہ بتا کے تمہارے لیڈر کچھ نہیں ہونے دیں گے، تمہاری بیوروکریسی کچھ نہیں ہونے دے گی، تم آگے نہیں بڑھ سکتے، ان کو آپ مایوسی سے نہیں ڈرا سکتے. میں تو نہیں ڈروں گا، کتنی دفعہ بھی ہاروں گا پھر بھی میں کھڑا رہوں گا. میں کیوں کہ ون کر دوں؟ ایک پیپر آیا ہے وہ 32 صوبوں والا، اس کو اٹھا کے آپ پڑھیں. عامر صاحب نے اور چوہی صاحب نے جو بنایا انہوں نے پورا، اس میں پوری ایک ریسرچ ہے، ہوپ ہے اس کے اندر. اس میں سے جتنا حصہ ہم نکال لیں گے آج اتنا آگے چل پڑے گا. یہ آپ کی اسمبلیاں اپنے کیے 11% سے زیادہ آپ منسٹرز نہیں لے سکتے. آپ نے کتنے بہاولپور صوبہ بنے گا، صرف 7 وزیر وہاں بن سکتے ہیں. ان کے اوپر آپ 6 سیکٹری لے آنا. پنجاب کے اندر صرف ایجوکیشن کے 5 سیکٹری ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کو، ان تمام رانگ ڈوئنگس کو عوام کو ڈرانے کے لیے، عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا کچھ نہیں ہو سکتا، یا پھر بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی غلط غلط ہے اور صحیح کو صحیح ہونا چاہیے. گرے ایریاز میں آپریٹ کرتی ہے پالیٹکس، بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں کرتی. انڈیا کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ جب یہ بہت اچھی بات کی فواد نے کہ جب 2 بنیں گے تو 4 کا مطالبہ آ جائے گا، 4 کا مطالبہ آئے گا تو 6 کا اور آ جائے گا. سارے کے سارے بن جائیں گے لیکن کامیابی کے ساتھ بنیں گے. اچھا، اور بیوروکریٹک سٹرکچر کی امپروومنٹ کے لیے 6 کمیشنز بن چکے ہیں. لیکن درانی صاحب 6 کے نتیجے میں 600 گنا بیوروکریسی بڑھ گئی ہے، کوئی آگے نہیں ہوا. جب صوبہ بنے گا
تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ریفارمز جو ہے جس علاقے میں جائیں گی وہاں ہوں گے آپ. لیکن ریفرینڈم ہو سکتا ہے جی ریفرینڈم ہو سکتا ہے. دیکھیں جی ریفرینڈم کرائیں جس جگہ پہ صوبہ بنانا ہے وہاں ریفرینڈم کرائیں. باولپور میں کرائیں. دیکھیں قومی سطح کے اوپر ریفرینڈم کرانے کا تک نہیں بنتا. ٹھیک ہے دیکھیں نا جی میرے علاقے میں آپ صوبہ بنانا چاہتے ہیں جو بھی امینڈمنٹ کرے وہاں ریفرینڈم کرا لیں. اگر عوام کہیں بنا دیں نہ کہیں حیدرآباد میں ریفرینڈم کرا لیں بنا لیں. میں شکارپور میں میں ریفرینڈم کراؤں گا. میں دیکھوں گا زرداری صاحب کیسے شکارپور دورانی بہت ہے وہاں پہ. جی میں اسی وہ شکارپور صوبہ تھا. ایوب اپنا قائد اعظم نے اس کو صوبہ بنایا تھا. وعدہ تھا 54 کے آئین میں وہ صوبہ تھا. اب اس کو خیرپور ریاست تھی. خیرپور اور بہاولپور نے تو پاکستان بنایا. رانی پور ریاست خیرپور ریاست ان کو آپ نے برباد کر دیا ساروں کو. مطلب یہ ہے کہ ان کا پانی پی گئے, ان کی نہریں پی گئے, ان کی خوشحالی پی گئے. اور بھئی آپ اور پھر ڈرائیں نا ہمیں کہ جی وہ یہ کر دے گا, زرداری صاحب بھوت ہے, وہ آ جائیں گے, میاں صاحب آگے تمہیں کھا جائیں گے, فلاں آگے یہ کر لیں جو کرنا ہے. اب تک تو وہ اپنے گھروں سے نہیں نکل سکتے ووٹ لینے کے لیے. یہ بھی تو اللہ کا انجام ہے نا ایک. بالکل آگے بھی دیکھ لیں گے ان کو. بالکل. نیاز صاحب سرگودا میں اگر ہو جائے ریفرینڈم تو سرگودا والے کہیں گے کہ ہمیں صوبہ دے دیں. میاں والی میں ریفرینڈم ہو وہ کہیں گے ہمیں صوبہ دے دیں. پہلے تو میں پھر فوٹو لگوا دیں گے میرے لیے. کہتے ہیں آپ میری فوٹو لگوائیے گا. جی نیاز صاحب. پہلے تو مجھے درانی صاحب کی سکیم واقعتاً بڑی اپیل کی ہے کہ 2 صوبے بنیں گے تو ان سے انشاءاللہ 4 بن جائیں گے, اور 4 سے 8 اور 8 سے 16 اور 16 سے بالکل 32. بالکل حضرت نوح علیہ السلام کی طرح 960 سال کے اندر انشاءاللہ اسلام آ جائے گا ان کا. انڈیا میں صرف 26 سال میں آیا. 960 سال کے اندر 32 صوبے بن جائیں گے. عوام کو ڈرائیں نا ان کی جو سکیم ہے 2 سے 4, 4 سے 8, 8 سے 16, 16 سے 32. دیکھیں کرائسس یہ ہے کہ کاش میں آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کہتا ہے ڈسکلیمر ہے میرا, یہ میرا اپنا ذاتی سٹیٹمنٹ ہے, کاش میں نے بیانہ پکڑا ہوا ہوتا تو میں جب بات کرتا اس کا ایک ہی فائدہ ہوتا کہ میرے ذاتی منفعت کی بات ہوتی. لیکن اگر ہم یہ بات کریں کہ آیا اس کا کوئی سلوشن ہے, درانی صاحب کے علاوہ کوئی یہاں شاید اس کمپریہنشن کے ساتھ میں بھی ہم نہیں کہہ سکتے, کیونکہ یہ اس فیلڈ کے پریکٹیکل فیلڈ کے یہ جس کو کہنا چاہیے یونیفارم کے اندر یہ پچھلے 40 سال سے میدان عمل میں ہے سیاست کے. کرائسس یہ ہے جی کہ میں نے ملک صاحب دیکھیں, کاش میں نے بھی بیانہ پکڑا ہوا ہوتا نا. یہ ڈسکلیمر ہے, میرا مطلب یہ نہیں کہ باقی کو پاکستان کے لوگوں نے بیانے پکڑے ہوئے ہیں, تو میں بھی ایک نوکری کے طور پہ یہ کام کرتا, ایک پروجیکٹ کے طور پہ کام کرتا, اس اسکرپٹ کو لے کے چلتا. لیکن درانی صاحب کو پتہ ہے اچھی طرح کہ یہ جو 6 نہروں پہ انہوں نے سندھ بند کر دیا تھا تو کیا کیا تھا, کیا عوام ان کے ساتھ نہیں تھے؟ یہ جو کشمیر کے اندر بیٹھے پیرالائز کر کے, تو کیا ان کا عوام, کشمیر کی عوام ان کے ساتھ ہے؟ آج بھی دیکھو کس کمپریہنشن کا بالا کوٹ کنٹرول کا, راولا کوٹ کنٹرول کا کے بیٹھے ہیں. دیکھیں کرائسس یہ کہ جو پولیٹیکل گمکس ہوتے ہیں نا, یہ ہم میں درانی صاحب سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا. ان کو اوورکم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک میری آخری بات سنیں, صوبے بن سکتے ہیں حالت امن میں, سیاسی حالت امن میں. ہم سیاسی حالت جنگ میں ہیں. پہلے جنگ تھی عمران خان صاحب کے ساتھ ختم نہیں ہوئی, اب پیپلز پارٹی کے ساتھ شروع ہو چکی ہے. کس کو نہیں پتا کہ یہ 88 ترمیم 2 مہینے پہلے پھر ابدی نیند سونے کو تھی؟ کیوں یہ جاگی ہے کشمیر کے الیکشن کے بعد؟ کیا یہ خواب خرگوش میں تھی؟ نہیں. کچھ واقعات ہوئے ہیں جن کا مجھے درانی صاحب کو نہیں علم, جس کے اندر پیپلز پارٹی پہ کچھ لوگوں کو غصہ ہے, پیپلز پارٹی کو کچھ لوگوں پہ غصہ ہے. لیکن پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرمز میں کام کیا ہے. کاش مجھے کوئی حکومت پیپلز پارٹی کی ٹرمز پہ جو ہے کولیشن بنتی کبھی, یا ہماری جو مقتدر ہے وہ پیپلز پارٹی کی ٹرمز کے اوپر جو ہے معاملات جو ہے ان کی ٹرمز سے پیپلز پارٹی معاملات طے کرتی. انہوں نے اپنے شرائط کے اوپر کام کرتے ہیں. کچھ ان کے کور ایشوز ہیں 70 سال سے 60 سال سے, جب سن 66-67 سے جب سے یہ آئی ہے, اس کا وجود کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور پیپلز پارٹی کا, اس کا وہ حکومت کا حصہ بھی بنتی ہے اور آگے بھی چلتی ہے. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کا حل سیاسی ہے. میرے پاس تو حل ہے نہیں. ہمیں آپ بات کرائیں گے تو ہم دانشورانہ اپنی دانشوری جو اپنی عقل کے مطابق اپنی تعلیم کے مطابق بگاڑتے جائیں گے.
لیکن یہ چیز جو ہے صحیح الحاصل ہے. اور پھر خواہ جب بھی آپ مجھے یہ کام کرواتے ہیں نصراللہ صاحب, مجھے نہیں پتا باقی کے ساتھ کیا معاملہ ہے, آپ مجھے فری میں کام کراتے ہیں. سارا پاکستان جو ہے وہ پروجیکٹ سب کے چلا رہا ہوتا ہے, میں بغیر بیانے کے بیانہ لیے آپ کے پاس بیٹھ جاتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ اس کرائسس کو, یہ تو خیر آن لائٹر نوٹ تھا, یہ ایک مسئلہ سیاسی مسئلہ ہے اور اس کو آن بورڈ کیے بغیر, سب کام کیے بغیر نہیں چلایا جا سکتا. کہ پیپلز پارٹی سے لڑائی ہو گئی ہے تو عمران خان سے کر لیں, کیونکہ آپ کے پاس کراچی سے لے کے چترال تک لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں, تو یہ ٹائم ہے ان کو آن بورڈ کریں. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. معاملہ کسی ایک کے ساتھ تو معاملہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر عابد سراج صاحب, آپ نے ایس ڈی پی آئی کے پلیٹ فارم سے بھی ڈیبیٹس کی, ڈائلاگ کا پھر آغاز ہو چکا ہے. بات چیت کرنا, ڈائلاگ کرنا اور لوگوں تک اپنی بات کو پہنچانا, یہ ایک راستہ نہیں ہے تاکہ لوگوں کے درمیان میں کم از کم ایک کنسنسس پیدا ہو, لوگوں کی جو بھی حامی ہے جو مخالف ہے اپنی رائے کا اظہار تو کرتا ہے. جی بالکل درست تھا, اور یہ بڑی جو ہے خوشائند بات تھی کہ ہماری اس کنسلٹیشن میں پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, ایم کیو ایم, پی ٹی آئی, جماعت اسلامی, جمعیت علماء اسلام, یہ سب لوگ جو تھے یہ تشریف لائے. جو انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹس ہیں وہ بھی تشریف لائے, اور سب نے بڑی کھل کے باتیں کی. اس میں اگر میں ان 4 سیشنز کو دیکھوں تو جو 24 اسپیکرز تھے ان میں تقریباً جو ایک منیملسٹک کنسنسس ہر ایک نے کیا وہ یہی تھا کہ مقامی حکومتوں کو بات کار ہونا چاہیے. آف کورس ایڈمنسٹریٹو یونٹ پہ 6 اسپیکر رہتے تھے جنہوں نے کہ اپ فرنٹ اس کی مخالفت کی, لیکن اگر آپ باقی 18 کو دیکھیں تو انہوں نے اس کو اس طریقے سے اپ فرنٹ ریجیکٹ نہیں کیا, یا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن ان 24 کا یہ خیال تھا کہ صوبے بنے نہ بنے آپ کو اپنی مقامی حکومتوں کو بات کار جو ہے وہ ضرور بنانا ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو ڈیبیٹس ہیں وہ جاری رہنی چاہیے. آپ کا آج کا پروگرام جو ہے وہ بھی یقیناً اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھانے میں ہیلپ فل ہو رہا ہوگا, تاکہ اس پہ ایک جو ہے نپی تلی پڑھی لکھی بات ہو سکے, بجائے اس کے کہ ہم صرف اس کو جذبات کی نظر کر دیں, جس میں ایک فریق ہے کہ ہر حالت میں بننا ہے اور ایک فریق ہے کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی ہو ہی نہیں سکتا. تو اب بلیک اینڈ وائٹ نہیں بلکہ گرے کے بہت سے شیڈز ہوتے ہیں زندگی میں. اور ہمارا کرائسس معاشی کرائسس ہے یا ایڈمنسٹریٹو کرائسس ہے ہمارا؟ صحیح, یہ وشس سائیکل ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ مرغی پہلے آئی یا انڈا پہلے آیا. آپ کے معاشی کرائسس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو کرائسس پیدا ہوتا ہے, اور ایڈمنسٹریٹو کرائسس کی وجہ سے آپ کا اکنامک کرائسس جنم لیتا ہے. اگر آپ جو ہے ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انیپٹ ہے, وہ قابل نہیں, یا وہ ایکسپینڈیچرز کو ٹھیک مینیج نہیں کر پاتے, تو ظاہر ہے کہ وہ ایک معاشی کرائسس کو بحران دیں گے, جنم دیں گے. اور معاشی کرائسس کی وجہ سے آپ کو بہت سی فائر فائٹنگ کرنا پڑتی ہے, جس میں کہ بہت سی جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ نگلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ دونوں ایک دوسرے کو ری انفورس کرتے ہیں. جی درانی صاحب کی طرف آتے ہیں. درانی صاحب صوبے بن جائیں گے آپ کو لگتا ہے؟ درانی صاحب صوبے بنے نہ بنے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بحث جو شروع ہوئی ہے, جو جس کے لیے ہم آج بیٹھے ہیں, یہ کوئی معاملات کو جہاں پہلے کھڑے تھے اس سے کچھ آگے لے گئی ہے؟ دیکھیں جی, میں تو ایمان کی حد تک یہ سمجھتا ہوں. پہلی بات تو میں نہیں بلیک اینڈ وائٹ, واقعی کوئی علی صاحب نے بڑی پریکٹیکل بات کی ہے. بلیک اینڈ وائٹ میں سلوشنز پولیٹیکل نہیں ہوتے. پولیٹیکل سلوشنز جو ہوتے ہیں وہ گرے ایریا میں سے نکلتے ہیں. پولیٹیکل سلوشنز جو ہوتے ہیں وہ ڈرائنگ بورڈ پہ نہیں بنتے, وہ پریکٹیکلی پبلک کے اندر پبلک موبلائزیشن سے بنتے ہیں. لیکن ڈیزائنز تو ڈرائنگ بورڈ پہ بنتے ہیں نا. کوئی چیز سامنے آتی ہے اس کے اوپر ڈسکشن جیسے اب ہو رہی ہے. اور میں یہ بھی ابھی بالکل شک نہیں کرنا چاہیے ہر ایک کے اوپر کہ ہر کوئی مطلب کسی مفاد کے لیے کام کر رہا ہے. دنیا اس لیے چل رہی ہے آج تک کہ اس میں مفاد سے اوپر بھی کچھ لوگ سوچتے ہیں اور مفاد سے اوپر بھی کچھ لوگ کام کرتے ہیں. یہ جو کام ہے اس کو مفاد سے اوپر رہ کے کرنے کی ضرورت ہے, وہ ہم کر لیں گے. اور دوسری بات میں یہ بتاؤں کہ آپ کو کیوں نہیں, ہم اتنی آنکھیں ہماری بند نہیں ہونی چاہیے کہ ہم ہمسائے میں بھی نہ دیکھ سکیں, بائیں طرف بھی نہ دیکھ سکیں, دائیں طرف بھی نہ دیکھ سکیں, ہم اپنے لیے ڈومز ڈے سینیریو ہی دیکھ سکیں صرف. بھئی انڈیا نے 38-40 سال میں جو ہے انہوں نے 16-17 صوبے بنائے ہیں, تو بنا لیے نا.
ایک کمیشنز بنائے, انہوں نے آگے بڑھائے. ہو سکتا ہے ہم 3 سال میں بنا لیں, 5 سال میں بنا لیں, 1 سال میں بنا لیں, یہ ہمارا ایک ہے. ہم 3 بنائیں, 2 بنائیں, 10 بنائیں, 14 بنائیں, کیوں نہیں ہم کھلا. اور ایک بات میں سلیری صاحب سے ایگری کروں گا, کچھ بھی ہو آپ کو امپاورڈ بلدیاتی نظام کے بغیر یہ لنگڑا آئین, جس میں آئین میں نہیں ہے یہ پروٹیکشن, آپ کا یہ لنگڑا نظام جو کہ عوام کو کہیں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں دیتا, اس کو ختم کرنا پڑے گا. جب آپ یہ ختم کریں گے تو عوام, ابھی کھربوں روپیہ 2010 سے آج تک میں نے 6 دفعہ صوبائی اسمبلیوں میں موو کرائے کہ بتائیں کہ کتنے پیسے کس علاقے کو گئے ہیں. مجھے, آپ کو میں کہتا ہوں, آپ اس ادارے کے ذریعے یہ مجھے سندھ سے لے کے دے دیں کہ کتنے پیسے کس ضلع پہ لگے ہیں. پنجاب میں بتا دیں 70% جو ہے وہ کیپٹل ٹیریٹریز پہ لگ جاتا ہے, اس لیے کہ وہاں پہ دوسری انوالومنٹس ہوتی ہیں. لہٰذا عوام کے لیے, عوام کے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے ڈسکشن, آپ لوگوں کو اللہ اس کی مزید ہمت دے, ڈسکشن کو آگے بڑھائیں, کنسنسس کو بنائیں, لیکن اقدامات سے نہ ڈرائیں لوگوں کو. بالکل ٹھیک. اور کسی بابے کی یا کسی طاقتور کا خوف مجھے نہ دلائیں, میں نے نہیں اس سے ڈرنا. پاکستان ڈیبیٹ کا وقت ختم ہو چاہتا ہے. جناب محمد علی درانی صاحب, آپ کا بہت شکریہ. جنرل زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, جناب حفیظ اللہ نیائی صاحب اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آج کی اس ڈیبیٹ میں شریک گفتگو تھے. میرا صوبہ میرا نظام, یہ ایک بحث ہے جو آج پاکستان کے گلی کوچوں میں ہر جگہ پہ کی جا رہی ہے. عام آدمی اختیار چاہتا ہے, عام آدمی شریک اقتدار ہونا چاہتا ہے. وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کے مسائل حل ہوں, اور اگر ضلعی حکومتیں, مقامی حکومتیں ہم مضبوط نہیں بنا سکے, نئے صوبے ہم نہیں بنا سکے, تو ہم عام آدمی کے مسائل بھی حل نہیں کر پائیں گے. پاکستان ڈیبیٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.